अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आप सभी का इस्तक़बाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने माक़बल वाले असबाक में हम्द खुदा अज़्ज़ व जल के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ने वाले हैं मुख्तसर अफ़साना। तो किताब के अंदर देख लीजिए, आपके किताब के अंदर हम्द खुदा अज़्ज़ व जल के बाद एक तो है मुख्तसर अफ़साना, यानी मुख्तसरन अफ़साना के बारे में बयान किया गया है कि अफ़साना क्या चीज़ है। उसके बाद फिर आपके किताब के अंदर अफ़साना शुरू हो जाता है, सुहैल अज़ीम आबादी, उसके बाद फिर भाभी जानिए, पूरा ये अफ़साना शुरू हो जाता है यहाँ से, ठीक है ना। लेकिन अफ़साना शुरू होने से पहले यहाँ पर कुछ अफ़साने के बारे में तो जिक्र किया कि अफ़साने की इब्तिदा कब से हुई, अफ़साना का सबसे पहले निगार कौन है, अफ़साना को लिखने वाले कौन है। तो इस किताब को पढ़ने से पहले इसके बारे में मुख्तसरन हमने थोड़ा सा बोर्ड पे लिख दिया है सवाल और जवाब के आईने में। चलिए, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम किताब को पढ़ेंगे। मुख्तसर अफ़साना उर्दू में किसके ज़ेरे असर वजूद में आया, यानी मुख्तसर अफ़साना जो आज आपके किताब के अंदर जो शामिल है वो किसके असर से वजूद में आया। तो उसके जवाब में हमने लिखा मगरिबी अदब के, यानी मगरिबी अदब के जो लोग थे, मगरिबी अदीब जो थे, तो उन्हीं के ज़ेरे असर मुख्तसर अफ़साना क्या हुआ था, वजूद में आया था, ठीक है ना। उसके बाद 2 नंबर सवाल में कहा कि उर्दू में मुख्तसर अफ़साने का आगाज़ कितनी सदी में हुआ था। यानी आज जो हम उर्दू के अंदर मुख्तसर अफ़साना पढ़ते हैं, तो उसका आगाज़ कितनी सदी में हुआ था, कितनी सदी से उर्दू में मुख्तसर अफ़साने का आगाज़ हो गया। तो उसके जवाब में दिया गया 20वीं सदी की इब्तिदा में, यानी 20वीं सदी की इब्तिदा में उर्दू के अंदर मुख्तसर अफ़साने का आगाज़ हो गया था। उसके बाद सवाल कहता है कि उर्दू का पहला मुख्तसर अफ़साना कौन है और वो किस साल शाये हुआ, यानी उर्दू के अंदर सबसे पहला मुख्तसर अफ़साना कौन है और वो किस साल शाये हुआ। उसका जवाब में बताया गया कि उर्दू का सबसे पहला मुख्तसर अफ़साना नसीर और खदीजा है और वो 1903 ईस्वी में शाये हुआ था। यानी उर्दू का सबसे पहला अफ़साना जो कहा जाता है, मुख्तसर अफ़साना जो है वो कब शाये हुआ था, 1903 ईस्वी में। और उर्दू का सबसे पहला अफ़साना जो कहलाता है वो कौन कहलाता है, नसीर और खदीजा कहलाता है। या नसीर और खदीजा ये उर्दू का सबसे पहला अफ़साना है। आपके सवाल में ये पूछा जाएगा, इससे भी सवाल बनता है, आता सवाल हमने देखा भी है, इससे एग्जामिनर इस तरह से इसको पूछ सकता है कि बताइए उर्दू का सबसे पहला मुख्तसर अफ़साना कौन सा है। तो आप उसमें से आपका क्या जवाब होगा, नसीर और खदीजा, ठीक है ना। या यूँ भी कह सकते हैं, ये भी सवाल में बनाया जा सकता है कि उर्दू का सबसे पहला मुख्तसर अफ़साना किस साल शाये हुआ था। आपके आंसर में से 1903, 1904, 1905, तो इसका आंसर सही आंसर क्या होगा, 1903 ईस्वी। इस तरह का सवाल बनाया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। सवाल में है नसीर और खदीजा के मुसन्निफ कौन है, यानी नसीर और खदीजा जो आप मुख्तसर अफ़साना के बारे में आपने पढ़ा कि उर्दू का सबसे पहला मुख्तसर अफ़साना नसीर और खदीजा है, तो उसके मुसन्निफ कौन है, यानी उसके राइटर कौन है। तो उसके जवाब में बताया गया कि नसीर और खदीजा के मुसन्निफ कौन है, राशिदुल खैरी साहब है। यानी राशिदुल खैरी साहब ही उर्दू के सबसे पहला अफ़साना नसीर और खदीजा के लिखने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए सवाल में ये कहता है कि जदीद अफ़साना निगारों की जमात कितने साल में उभर कर सामने आई, यानी ये कि मगरिबी अदब के ज़ेरे असर वजूद में तो अफ़साना तो आ गया, लेकिन इसकी जदीद यानी नई नस्ल जो थी वो कितने सन में उभर कर लोगों के दरमियान आई, सामने आई। तो उसी को यहाँ पर जवाब में दिया गया कि 1960 ईस्वी में, यानी कि सबसे पहला अफ़साना तो लिखा गया 1903 ईस्वी में, लेकिन इसकी जो नस्ल जो आई उभर कर सामने वो कितने सन में आई थी, 1960 ईस्वी में जदीद अफ़साना निगारों की एक जमात उभर कर सामने आई थी, ठीक है ना। तो ये मुख्तसर अफ़साना के कुछ सवालात और उसके जवाबात आप तक पेश किए। चलिए अब हम किताब पढ़ लेते हैं, किताब भी देख लेते हैं किताब में क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप भी किताब को खोलकर अपने सामने रख लीजिए। देखिए ये है मुख्तसर अफ़साना, ये उसके बाद सुहैल अज़ीम आबादी को पढ़ेंगे। सबसे पहले मुख्तसर अफ़साना को देख लेते हैं। चलिए शुरू देखते हैं। ऊपर में लिखा है मुख्तसर अफ़साना। तो मुख्तसर अफ़साना के बारे में हमने आपको बता भी दिया कि अफ़साना एक झूठी कहानी को कहते हैं, किस्सा और दास्तान वगैरह के ही माने में आता है, ठीक है ना। मुख्तसर के माने होता है छोटा, कम, कुछ। तो देखते हैं मुख्तसर अफ़साना उर्दू नसर के तख्लीकी अदब में
سب سے کم عمر اور ناخیز صنف ہے. یعنی یہ کہ بتایا گیا کہ مختصر افسانہ جو ہے اردو نثر کے اندر تخلیقی ادب میں سب سے کم عمر اور نوخیز صنف ہے. لیکن اس صنف نے اپنی کم عمری اور نوخیزی کے باوجود ایسی فنی پختگی اور مقبولیت حاصل کر لی جس سے سرسری طور پر گزر جانا کسی کے لیے بھی اب بھی ممکن نہیں ہے. یعنی یہ کہ بتایا کہ مختصر افسانہ جو ہے یہ نئی ہے اور یہ اپنی کم عمری یعنی کم عمر کے اندر یعنی کم ہی دنوں کے اندر مختصر افسانہ لوگوں کے درمیان اتنا زیادہ مقبول ہو گیا کہ اس کی بنسبت دوسری چیزوں کا مقبول ہونا یہ کافی زیادہ مشکل ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی کو یہاں پر کہا کہ اپنی کم عمری اور نوخیزی کے باوجود ایسی فنی پختگی اور مقبولیت حاصل کر لی جس سے سرسری طور پر گزر جانا کسی کے لیے بھی اب ممکن نہیں ہے. یعنی اپنی کم عمر ہی کے اندر اس نے کیا کر لیا؟ مقبولیت حاصل کر لیا جو دوسروں کے لیے ممکن نہیں ہے. یہ صرف قدم قدم پر فکر و فن کا ایسا جلال و جمال پیش کرتی ہے جس سے ذہن کو نور اور دل کو سرور حاصل ہوتا ہے. یعنی یہ کہا گیا کہ یہ صرف یعنی کون مختصر افسانہ یہ قدم قدم پر فکر و فن کا ایسا جمال و جلال پیش کرتی ہے جس سے ذہن کو نور اور دل کو سرور حاصل ہوتا ہے. یعنی کہ جب ہم مختصر افسانہ پڑھتے ہیں تو دل کو سرور حاصل ہو جاتا ہے یعنی دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے. اسی کو یہاں پہ کہا. اس کے آئینے میں ہمیں جہاں اپنے ملک قوم اور سماج کی تصویر نظر آتی ہے وہیں ہماری زندگی میں پیش آنے والی دشواریاں یا غم و الم اور مسرت و شادمانی کی جھلکیاں بھی دکھائی دیتی ہے. یعنی اس سینٹینس کے اندر یہ بتایا گیا کہ اس کے آئینے میں جہاں بھی ہمیں ملک و قوم اور سماج کی تصویر نظر آتی ہے وہیں ہماری زندگی میں پیش آنے والی دشواریوں یا غم و الم مسرت و شادمانی کی جھلکیاں بھی دکھائی دیتی ہے. یعنی افسانے کے اندر کیا بیان کیا جاتا ہے؟ کسی کی زندگی کو بیان کر دیا جاتا ہے, اس کی زندگی کے ایک پہلو کو بیان کر دیا جاتا ہے, وہی افسانہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. چلیے آگے دیکھتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اردو میں مختصر افسانہ مغربی ادب کے زیر اثر وجود میں آیا اور بہت کم عرصے میں اس نے اردو میں ایک اہم صنف کی حیثیت سے اپنی شناخت قائم کر لی اور عام لوگوں کے درمیان اسے خوب مقبولیت حاصل ہوئی. یعنی کہ کم ہی عمر کے اندر کیا ہوا؟ مختصر افسانہ نے اپنا کیا کہتے ہیں اپنا ایک جلوہ قائم کر دیا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد دیکھیے افسانے کی متعدد تعریفیں کی گئی ہے. یعنی افسانے کی تعریف میں لوگوں نے متعدد اس کی تعریفیں بیان کی ہے. ایک ممتاز مغربی ادیب کا کہنا ہے کہ افسانہ ایسی نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے. یعنی مغربی ادیب کا ایک کہنا یہ ہے کہ افسانہ ایک ایسی کہانی ہے جو ایک ہی بیٹھک میں یعنی ایک بیٹھک آدمی اس کو لے اور ایک ہی بیٹھک میں اس کو پوری کہانی کو پڑھ ڈالے. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ افسانہ کہتے ہیں. ایک مغربی ادیب کی تعریفی. اس کے بعد دیکھیے کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ افسانے میں بنیادی شے وحدت تأثر ہے. یعنی بنیادی شے وحدت تأثر ہے. بہرحال ادب اور فن کے ماہرین نے اس کی جو بھی تعریفیں بیان کی ہے ان سب کے درمیان ایک خیال مشترک ہے کہ افسانہ نثر میں ایک مختصر بیانیہ تخلیقی صنف ہے. افسانے میں کسی ایک کردار یا کرداروں کے ایک مخصوص گروہ کے نقوش یا ذہنی کشمکش کو نمایاں کیا جاتا ہے. افسانے میں واقعات کی تفصیل, کرداروں کی گفتگو اور منظر و ماحول کی پیشکش بہت نپی تلی اور متوازن ہوتی ہے. یعنی کہ اس کے اندر افسانے کے اندر واقعات جو بیان کیا جاتا ہے یا اسی طریقے سے کسی بھی ماحول یا کسی بھی منظر کشی جو کی جاتی ہے وہ بڑی ناپ تول کر کی جاتی ہے, یعنی بڑی اچھے انداز میں کی جاتی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اردو میں مختصر افسانے کا آغاز 20ویں صدی کی ابتدا میں ہوا, جو ہم نے آپ کو یہاں پہ بھی سوال جواب میں بتا دیا تھا. ٹھیک ہے نا. اور اس صنف نے تقریباً اپنے 100 سالہ سفر میں کئی نشیب و فراز دیکھے ہیں. متفقہ رائے کے مطابق اردو کا پہلا مختصر افسانہ نصیر اور خدیجہ کو تسلیم کیا جاتا ہے. یعنی مانا جاتا ہے سب سے پہلا افسانہ کون ہے؟ نصیر اور خدیجہ, جو آپ کے درمیان سوال کے صورت میں بھی پیش کیا گیا. نصیر اور خدیجہ کو تسلیم کیا جاتا ہے جو 1903 عیسوی میں شائع ہوا. اس کے مصنف راشد الخیری تھے. اس کے بعد پریم چند اور سجاد حیدر یلدرم کے افسانے سامنے آئے. تو یہ کچھ لوگوں کا نام ذکر کیا
کہ سب سے پہلا افسانہ نصیر اور خدیجہ کو تسلیم کیا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، اور وہی ہے۔ اس کے بعد راشد الخیری صاحب تھے، راشد الخیری صاحب کے بعد پریم چند اور سجاد حیدر، یہ لوگ ان کا افسانہ کیا ہوا، سامنے آیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ 1936 عیسوی میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ اس سے چند سال قبل انگارے کے نام سے ایک مجموعہ شائع ہو چکا تھا، جس نے موضوع اور فن دونوں اعتبار سے اردو کے مختصر افسانے کی تاریخ میں نئے تجربوں کی بنیاد ڈالی، اور یہ مجموعہ آج بھی ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی یہ کہا گیا اس کے اندر کہ 1936 عیسوی میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ کتنے میں ہوا تھا؟ ترقی پسند تحریک کا آغاز ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی اس کو کس طرح سے آگے بڑھایا جائے، ایک جماعت بنائی گئی اور ان لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا، اور کام کرنے کے بعد ان لوگوں نے ایک انگارے کے نام سے ایک مجموعہ شائع کیا، ٹھیک ہے نا، جو فن اور موضوع دونوں اعتبار سے کیا تھے، اردو کے مختصر افسانے کی تاریخ میں ایک نیا تجربہ لا کر ایک نئی بنیاد ڈال دی۔ اور یہ بھی یعنی اس مصرے کے اندر بتایا گیا کہ 1936 عیسوی میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے ایک رسالہ جاری کیا، جس کا نام انہوں نے ایک مجموعہ جاری کیا جس کا نام رکھا انگارے۔ کیا نام رکھا تھا اس کا؟ انگارے نام رکھا تھا۔ اس کے بعد یہ ایسا مجموعہ تھا جس کے اندر موضوع اور فن دونوں اعتبار سے یہ بہت ہی نہایت اور بہت ہی عمدہ تھا، ٹھیک ہے نا، یعنی موضوع اور فن دونوں اعتبار سے نہایت عمدہ بھی تھا۔ اس کے بعد کہا انہوں نے کہ یہ انگارے، جب ان لوگوں نے ترقی پسند کی تحریک جو ہوئی تھی، اس مصرے کے اندر بتایا گیا کہ 1936 عیسوی میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اس سے چند سال قبل، اسے کیا کہتے ہیں، چند سال قبل انگارے کے نام سے ایک مجموعہ شائع کیا تھا، جس نے موضوع اور فن دونوں اعتبار سے بہت ہی اہم مانا گیا، اور یہ ایک نئے تجربوں کی بنیاد ڈال دی اس انگارے نے، ٹھیک ہے نا، اسی کو یہاں پہ ذکر کیا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ 1960 عیسوی کے دہائی میں جدید افسانہ نگاروں کی ایک نئی نسل ابھر کر سامنے آئی، جس نے حقیقت نگاری سے انحراف کیا اور افسانے میں علامت، استعارہ، تمثیل اور تجرید کی آمیزش کر کے اردو کے افسانے کا افق مزید وسیع کیا۔ اس عہد کے افسانہ نگاروں میں انتظار حسین، سریندر پرکاش، انور سجاد، بلراج کومل، غیاث احمد گدی اور کلام حیدری وغیرہ بہت اہم ہے۔ یعنی اس مصرے کے اندر یہ بتایا، جیسے کہ میں نے سوال جواب میں آپ کو بتا دیا تھا کہ 1960 عیسوی میں افسانہ نگاروں کی ایک نئی نسل سامنے آئی تھی، ٹھیک ہے نا، جدید افسانہ نگاروں کی ایک نئی نسل سامنے آئی۔ تو جب یہ لوگ سامنے آئے نا، ابھر کر جب ان کی نسلیں سامنے آئی، تو 1960 عیسوی کے بعد جب یہ لوگ آئے تو حقیقت سے انہوں نے انحراف کیا، یعنی کہ حقیقی زندگی، افسانے کے اندر حقیقی زندگی کو بیان کرنے سے انہوں نے انحراف کیا۔ انحراف کا مطلب ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، حقیقت کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد انہوں نے مجاز کو لے لیا۔ مجاز یہ کہا جاتا ہے کہ حقیقت کو چھوڑ کر اور مجاز لے لینا، یعنی مجازی طور پر لے لینا۔ تو ان لوگوں نے حقیقت کو چھوڑ دیا اور مجاز کو لے لیا افسانے کے اندر، اور اسی طریقے سے تمثیل کو لے لیا اور تمثیل کو ملا کر اس طرح سے افسانے کے بالکل کیا کر دیا، ان لوگوں نے بڑھا دیا۔ اسی کو اس کے اندر بتایا گیا، ٹھیک ہے نا، جس کے اندر چند افسانہ نگاروں کے نام بتایا گیا کہ یہ لوگ جو تھے انتظار حسین، سریندر پرکاش وغیرہ، یہ لوگ بہت اہم ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ اردو افسانے کی تاریخ میں منشی پریم چند، سجاد حیدر یلدرم، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، خواجہ احمد عباد، سہیل عظیم آبادی، اختر اور ینوی، رام لال شکیلہ اختر اور جوگندر پال کی خدمات کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ یعنی جتنے لوگوں کا نام یہاں پہ ذکر کیا ہے، بتایا اس مصرے کے اندر، اس جملے سے، اس سینٹنس کے اندر بتایا ہے کہ یہ لوگ جو تھے، یہ افسانے کو آگے بڑھانے میں اتنی زیادہ محنتیں کی تھی کہ ان کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، یعنی ان کی خدمات کو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ گویا کہ یہ لوگ ایسے تھے کہ افسانے کو پروان چڑھانے میں، افسانے کو آگے بڑھانے میں انہوں نے اپنے تن من کی بازی لگا دی۔ اس لیے لکھا ان کے بارے میں کہ ان کی خدمات کو، یعنی ان کے نام کو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ جب بھی اگر
یہ افسانے کو آگے بڑھانے والوں کا نام اگر ذکر کیا جائے گا تو سب سے پہلے ان لوگوں کا نام ذکر کیا جائے گا، چونکہ یہی لوگ تھے جنہوں نے اپنا تن من دھن کی بازی لگا کر افسانے کو آگے بڑھایا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ رہا آج مکمل ہو گیا مختصر افسانہ، اور اس کے سوال و جواب بھی کچھ مختصراً طور پہ ہم نے آپ تک پیش کر دیا۔ تو چلیے اب اجازت دیجیے، ہم یہاں سے رخصت ہوتے ہیں، پھر ہم آپ کے سامنے آئیں گے نیکسٹ ویڈیو میں سہیل عظیم آبادی کو پڑھیں گے، اسی پر ہم